इस दुनिया में इसरार भरे पड़े हैं ज़िया। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि दुनिया भर में होने वाले पुरस्रार वाक़यात का असल महरिक क्या है। हम कायनात के बारे में अभी कुछ भी नहीं जान पाए हैं। अगर ये सब कुछ शोबदेबाजी होती तो अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमें तबाह ना हो रही होती। ज़ियोसा इसी कायनात का एक इसरार है। मेरा ख्याल है कि तुमने बाहर तौर अच्छा नहीं किया। मैं झुंझला गया। मुन्ने दादा मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय और पस्त कर रहे थे। तो क्या करता? मैंने चिढ़कर जवाब दिया। क्या अपने आप को ज़्योसा के हवाले कर देता? उसे वो सफ़ाक खेल खेलने देता जो वो बरसों से खेल रही है। तुम शाली बाबा की हिदायत पर अमल करते ज़िया। जंजीरें उसे देने के बजाय वित्सला को देकर तो देखते। हो सकता था कि तुम पुरसकून ज़िंदगी गुजार पाते। अब अब जाने क्या हो। मैं खौफज़दा हूँ। क्या होगा अब? मैं बिफर गया। क्या करेगी वो? मैं चीख उठा। यह मेरे अंदर का इंतशार था जो फटी हुई आवाज़ में ढलकर बाहर आ रहा था। मुन्ने दादा चौंक उठे। उन्होंने मुझे गौर से देखा। ज़िया, जाएं, जाएं मुन्ने दादा, चले जाएं प्लीज़। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। मैंने रोहासी आवाज़ में कहा। मेरा गला रुंध गया था, हलक नमकीन हो गया था। मुन्ने दादा तेज़ी से बाहर चले गए। मैं दोनों हाथों में चकराते हुए सर को थामे वहीं बैठा रह गया। मगर फिर मैं उछलकर बाहर भागा क्योंकि इस्मत आपा की चीखों से सारा घर गूंज उठा था। सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है कॉल बेल। इस कहानी की मुसन्निफ़ा हैं सीमा गज़ल और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 40 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कमरे से बाहर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। इस्मत आपा बीच सहन में पड़ी तड़प रही थी और उनके जिस्म पर हजारों सुनहरी मकड़ियां रेंग रही थीं। तैयब, मुन्ने दादा, दादी और मुन्नी दादी सब इंतहाई कर्ब के आलम में चीख रहे थे। इस्मत आपा के जिस्म पर मेरे देखते ही देखते खून की लकीरें बनना शुरू हो गईं और फिर मुझे भी जैसे होश ही न रहा। मैं भागकर इस्मत आपा के करीब बैठ गया और मैंने दोनों हाथों से उनके जिस्म पर रेंगने वाली मकड़ियों को झटकना शुरू कर दिया, जबकि तैयब और मुन्ने दादा चीख चीख कर मुझे हट जाने को कह रहे थे। मगर इस दौरान मेरे हलक से मारे गुस्से, तैश और गम के अजीब व गरीब आवाज़ें निकल रही थीं। मुझे सिर्फ इस्मत आपा की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं एलन को भी गालियां दे रहा था, ज़्योसा को भी और वित्सला को भी। एक हंगामा था, शोर था, तहलका था जो हमारे आंगन में था। मगर हैरत की बात यह थी कि बाहर से कोई पूछने नहीं आया कि क्या हो गया। मैंने इस्मत आपा पर निगाहें गाड़ी हुई थी। मुझे उन मकड़ियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये सारा हंगामा शायद घंटा भर जारी रहा या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा अरसा, मुझे याद नहीं। याद है तो सिर्फ इतना कि मैंने इस्मत आपा के जिस्म से सारी मकड़ियां झाड़ दी थी। वो ज़ख्मी ज़रूर थी मगर ऐसी नहीं जैसा मुबशर था या बड़ी बुआ। वो तो जिंदा ही ना बचे थे। उनका जिस्म पूरे का पूरा उधड़ चुका था मगर इस्मत आपा के जिस्म पर बारीक सुराख हो गए थे। उन सुराखों से खून बारीक लकीरों की सूरत में बह रहा था। मैंने हस्पताल ले जाना चाहा तो मुन्ने दादा ने मुझे रोक दिया। उनका कहना भी ठीक था। डॉक्टर्स को हम क्या बताते? पहले ही हम मीरठ में खौफ की अलामत बन चुके थे। अब दिल्ली में हमारे लिए चह में गोइयाँ शुरू हो जाती। मीरठ वाले तो बहरहाल हमें पुश्तों से जानते थे। दिल्ली में भी हजार रंगो नस्ल के लोग थे। बात जाने क्या से क्या बन जाती। और फिर इस्मत आपा ने मुझे तसल्ली दी कि वो अंदरूनी तौर पर अब ऐसी तकलीफ़ महसूस नहीं कर रही हैं कि तशवीश हो। बकौल उनके मकड़ियों को देखकर उन्हें दहशत ज़्यादा थी और ये ख्याल कि अब मौत सामने सिर्फ चंद सांसों जितनी तक रह गई है बेपनाह खौफजदा कर देने वाला था। इसलिए वो इस बुरी तरह चीखी थी। मैं तो थकन से बेहाल होकर गिर पड़ा। तैयब हकीम साहब को बुला लाया। हकीम साहब से उन्होंने क्या कहा मुझे खबर नहीं, मगर हकीम साहब ने हमें यह कहकर हैरत ज़दा कर दिया कि ये स्किन एलर्जी है। उन्होंने हरे रंग का एक लेप सा बनाकर दे दिया कि इसे इन जगहों पर लेप किया जाए जहां सुराख बन गए हैं। कुछ दवाएं खाने को भी दे दी जिन्हें खाकर इस्मत आपा को गहरी नींद आ गई। अम्मा ने उनके ज़ख्मों पर मरहम लेप दिया। इस्मत आपा तो सुकून से सो गईं मगर सारा घर बेपनाह परेशान था, ख़ास तौर पर मैं। मुन्ने दादा के बकौल ज़्योसा ने महाज संभाल लिया था और ये उसने छोटा सा नमूना दिखाया था। ये जंग इससे भी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। बात उनकी भी ठीक थी लेकिन माजी पर निगाह डालकर मुझे ये इत्मीनान ज़रूर हो गया था कि मैं जहाँ मौजूद होऊंगा ज़्योसा सिर्फ वहाँ खौफ व हिरास फैलाएगी।
اب گھر والوں کو اس اذیت سے نجات دلانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں دہلی بھی چھوڑ دوں۔ میں نے منّے دادا سے بات کی۔ طیب بھی ساتھ تھا اور کافی سنجیدگی سے گفتگو میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ میری بات سے متفق تھا۔ میں نے اور طیب نے منّے دادا کو بھی قائل کر لیا۔ اماں اور دادی کو بھی سنبھالنا ان کا کام تھا۔ انہوں نے مجھے اجازت بھی دے دی اور وتسلا کے پاس جانے کا مشورہ بھی دیا، مگر اب میں آزمائی ہوئی کو اور نہیں آزمانا چاہتا تھا۔ وتسلا مجھے ڈھونگ لگ رہی تھی، مطلبی جادوگرنی۔ میرا دل بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ فرحت اور بی جان وغیرہ کی طرف سے بھی پریشانی ہو گئی تھی۔ زیوسا جان گئی تھی کہ فرحت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار منّے دادا سے بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے تسلی دی کہ وہ ان لوگوں کو آج ہی خط لکھ کر یہاں بلوا لیں گے۔ میں نے طیب کے ساتھ بمبئی جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر عصمت آپا کو اس حال میں چھوڑنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ ہم جو کچھ کر رہے تھے اندازے کی بنا پر کر رہے تھے۔ میں 1-2 روز رک کر انہیں صحت مند دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اطمینان ہو جانے کے بعد جا سکوں۔ وہ 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اب انہیں خوف بھی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ فطری طور پر سخت طبیعت کی واقعہ ہوئی تھی۔ منّے دادا نے اماں اور دادی کو سمجھا دیا کہ ضیاء ایک بابا کی تلاش میں جا رہا ہے جن سے ملنے کے بعد ہم ان چکروں سے نکل آئیں گے۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئیں کہ نہیں، البتہ انہوں نے مجھے جانے سے نہیں روکا۔ طیب نے جلد ہی بمبئی جانے کی تیاری کر لی۔ منّے دادا نے بی جان کو فوری طور پر دہلی آ جانے کے لیے لکھ دیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار خالہ بی جانے کی ضد کریں تو سختی سے انکار کر دیجیے گا، یا پھر ان سے کہہ دیجیے گا کہ وہ اکیلی چلی جائیں، فرحت اور بی جان نہیں جائیں گی۔ ہم بمبئی روانہ ہوئے تو میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ طیب بھی کسی سوچ میں غرق تھا۔ ہم نے ٹرین میں بوگی بک کروا لی تھی۔ رش بھی اتنا نہیں تھا، اس لیے کوفت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بوگی میں صرف میں اور طیب تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہمیں پھر اسی کوٹھی میں جا کر رہنا چاہیے۔ میں نے طیب سے پوچھا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا اور سیدھا گھر چلنے کو کہا۔ میں زہرہ آپا کی ہولو طبیعت کی وجہ سے زیادہ پریشان تھا۔ طیب نے کوئی اور انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خدا سے ہمت اور حوصلے کی درخواست کی۔ شالی بابا کا دیا ہوا تعویذ اب بھی میرے گلے میں تھا۔ میں نے بے خیالی میں اسے ہاتھ میں لے لیا اور مختلف دعائیں کرتا رہا۔ ہم سویرے دہلی سے نکلے تھے۔ پوری رات اور پورے دن کا سفر تھا۔ طیب بھی لیٹ کر چھت کو تک رہا تھا، جانے اس کے ذہن میں کیا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ضیاء، اس نے مجھے پکارا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ضیاء، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا ہے، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے بے دلی سے پوچھا۔ وہ آقا با گیا ہے۔ کیا؟ آقا با گیا، یہ نام ہے اس کا۔ طیب کے چہرے پر اب جوش سے سرخی پھیل چکی تھی۔ یہ کیسا نام ہے؟ کہاں کا باشندہ ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، بس ہم اسٹیشن سے سیدھا اس کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے اس کا جوش و اضطراب دیکھ کر پوچھا۔ یہ اچانک پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں بھول چکا تھا۔ اس سے میری ملاقات ایک مندر اور مسجد کے درمیان میں ہوئی تھی۔ کیا تم نشے میں ہو یا بغیر نشے کے بہک رہے ہو؟ ہاں، نہیں، وہ بھنڈی بازار میں جو مسجد ہے اس کے دوسرے کنارے پر مین روڈ پر ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا ہے۔ میں ایک روز مسجد سے نکل رہا تھا کہ میرا ایک دوست مل گیا جو نیپال سے آیا ہوا تھا، ہندو ہے۔ اسے مندر میں ناریل پھوڑنا تھا۔ میں اس کے ساتھ مندر میں جانے لگا، تبھی ایک مخبوط الحواس آدمی مجھ سے ٹکرا گیا۔ اسے میرا یہ دوست جانتا تھا، غالباً اسے کوئی کام تھا۔ وہ اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا اور منتیں کرنے لگا کہ کچھ دیر رک جائیں۔ میں ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ میرا دوست چند منٹ کے بعد لوٹ آیا اور پھر انہیں لے کر ہم ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ وہ عجیب غلیظ سا آدمی تھا۔ اس کے شانے چوڑے، گردن مضبوط اور جبڑا بھاری تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی مگر بالکل سرخ تھیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مجھے اس کی شخصیت بہت بری محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں الجھ رہا تھا، مگر میرا دوست بے پناہ عقیدت سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اسے محض اپنے دوست کی وجہ سے برداشت کیا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہا تھا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو مجھ سے بولا، تم ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کو دیکھا کرو۔ پھر کچھ دیر بعد جاتے جاتے میری طرف مڑ کر بولا، اس دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں جو مجھ سے الجھ جاتے ہیں۔ تم چلے آنا۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور کہا تھا کہ شاید میں کبھی اس کے پاس نہ آؤں، مگر ضیاء، جب وہ چلا گیا تو میرے نیپالی دوست نے اس کے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ خیر، میں نے اس کی باتوں کا یقین تو نہیں کیا۔
مگر جب میرے دوست کے حالات اس شخص کے مطابق صرف 3 دن میں حیرت انگیز طور پر بدلے تو وہ میرے ذہن میں چپک گیا۔ میرے دوست کو مالی پریشانیاں تھی۔ اگلے ہی روز اس کی لاٹری نکل آئی۔ اس کی چھوٹی بیٹی معذور تھی، غالباً پولیو تھا۔ وہ 1 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی میں وہ سپروائزر تھا۔ اسی کمپنی نے اسے مینیجر بنا کر کینیڈا بھیج دیا۔ یہ سب کچھ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ یہ سب ہو جانے کی خوشخبری سنانے اور آقا باغیا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ جگہ جگہ مجھے لیے انہیں تلاش کرتا رہا، مگر پھر وہ نہیں ملے۔ وہ کینیڈا چلا گیا، مجھے کہہ گیا کہ جب بھی آقا باغیا ملیں تو ان کا شکریہ ادا کروں۔ اس کے جانے کے اگلے ہی دن مجھے آقا باغیا مل گیا۔ وہ عین اسی جگہ ملا تھا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، اور جہاں میرا دوست اور میں انہیں دونوں ڈھونڈتے پھرے تھے۔ میں نے اسے دوست کا پیغام پہنچایا تو اس نے کمال تغافل سے مجھے دیکھا تھا اور بولا تھا، ضرورت نہیں ہے، میں پلٹ کر نہیں دیکھتا، اور سنو، جب تم مجھے تلاش کرو گے تو میں اسی جگہ ملوں گا۔ میں نے جواب دیا تھا کہ مجھے ایسے تماشوں سے دلچسپی نہیں ہے ضیاء، حالانکہ یقین کرو اس کے ان شعبدوں نے، اگر وہ شعبدے ہی تھے، تو میرے دوست کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ اگر تم اس کا گھر بار دیکھ لو تو یقین نہ کرو کہ یہ شخص صرف سال بھر پہلے کنگال تھا۔ اس کے گھر پر بیماریوں اور مفلسی کی نحوست برستی تھی، پھر میں جلد ہی اسے بھول بھی گیا۔ آج ابھی ابھی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ ضیاء، مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اسی جوش و خروش سے بول رہا تھا۔ میں نے اس کی پوری بات سنی تو تھی، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے اس کی طرح کسی قسم کا یقین نہیں ہوا تھا۔ ضیاء، وہ علاقہ اسٹیشن سے اتنا دور بھی نہیں ہے۔ میں نے سرسری طور پر سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا۔ ضیاء، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ ہم اس معاملے کو نہ تو یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں، نہ کوئی حل ہے ہمارے پاس۔ تم وتسلا سے ملنا نہیں چاہتے، شالی بابا سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا ہے، اب اسے آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، حرج تو کوئی نہیں ہے، تم جا کر مل لینا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ان سے پتہ کر لوں گا، پھر تمہیں لے چلوں گا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھا، مگر اب اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اگر اس وقت اس شخص سے مروب نہیں ہوا تھا تو اب سال بھر بعد بری طرح اس سے متاثر تھا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سوچ رہا تھا، بس یوں لگ رہا تھا کہ میں نے لاشعوری طور پر خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ شاید میں حوصلہ ہار گیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بالکل بے مقصد اور فضول لگ رہی تھی، بلکہ ایک ایسا تماشا جیسا مداری سڑکوں پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ لوگ تعصب کرتے ہیں یا تالیاں بجا کر چلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ان تمام تماشوں اور شعبدوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں نڈھال تھا۔ پھر شاید مجھے نیند آ گئی تھی۔ طیب نے مجھے نہیں اٹھایا۔ سارا سفر سوتے جاگتے گزر گیا۔ ہم 11 بجے دن کو بمبئی پہنچے۔ میں طیب سے ہونے والی بات بالکل بھول چکا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ بی جان اور فرحت دہلی آ جائیں گی یا نہیں۔ ممکن ہے خالہ بھی واویلا کریں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بی جان انہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ہم نے وہاں سے ٹیکسی لی۔ میں لا تعلقی سے بیٹھ گیا۔ میری طبیعت ابھی تک بوجھل تھی۔ کبھی مجھے زیوسا کا خیال آتا کہ وہ اب کیا کرے گی، کون سا حربہ استعمال کرے گی، اور کبھی خیال آتا کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ میری یادداشت ہی کھو جائے، مگر ایسا غالباً صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ میں جس قدر گزرتے حالات کو بھولنے کی کوشش کرتا، اسی قدر باتیں یاد آ کر میرے اندر انتشار پھیلا دیتیں۔ مجھے نہیں پتا کہ طیب نے ٹیکسی والے سے کیا کہا۔ احساس اس وقت ہوا جب اس نے اچانک کہا، 1 منٹ، ٹیکسی روکو۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ یہ طیب کے گھر کا علاقہ نہیں تھا، بلکہ ہم بھنڈی بازار میں مشہور بھیل پوری کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں آ گئے تم؟ میں نے طیب سے پوچھا، مگر وہ 1 منٹ کہہ کر تیزی سے ٹیکسی سے اتر گیا۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس دکان کے عین سامنے کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ایک دکان تھی جو بند تھی، اور اس کے چبوترے پر ایک انتہائی غلیظ شخص سکڑا ہوا لیٹا تھا۔ اس کے کپڑے چیتھڑوں کی شکل میں اس کے جسم پر لٹک رہے تھے۔ بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھیں۔ وہ غالباً سویا ہوا تھا۔ طیب اس شخص کے نزدیک پہنچا اور اسے چھوا۔ وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں ان لوگوں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے ٹیکسی مڑوا کے اسی جانب کھڑی کروا لی۔ اب میں ان کے بالکل قریب تھا۔ میں نے دیکھا وہ شخص مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت اور چہرے پر تمتماہٹ تھی۔ مجھے جانے کیوں اس کے نقوش مانوس لگے، مجھے یاد نہیں آ سکا کہ میں نے اسے پہلے کب اور کہاں دیکھا ہے۔ وہ پاگل تھا، فقیر تھا، جانے کہاں کہاں پھرتا ہوگا اور کب میری نظر اس پر پڑی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں سیدھا ہو گیا۔ اب میرے کان طیب کی آواز پر لگے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، آقا باغیا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں ضرورت پڑی تو مل جاؤں گا۔ مجھے پتا تھا، میں یہاں اسی لیے آ گیا۔ کل تو اسے لے کر اندھیری آ جانا۔
ریل کی پٹڑی کے نیچے ندی کی طرف کالے مندر میں چلے آنا اور اسے بتا دینا زندگی دان مانگتی ہے، اچھا اچھا برے کے بعد آتا ہے، مرکز سے ہٹ کر جینا محال ہوتا ہے، انسان کا مرکز اس کے کردار کا ستون ہوتا ہے، تو رم خانی دھری رہ جاتی ہے، دیوی دیوتا طاقت استعمال کرنا جانتے ہیں، انسان تو بس ہاتھ پاؤں چلاتا ہے یا زبان چلاتا ہے۔ اس کی باتیں بے ربط تھیں مگر مجھے پر اسرار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کنکیوں سے دیکھا، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حسن طبیعت میں غرور پیدا کرتا ہے اور غرور کردار میں خلا بنا دیتا ہے۔ طیب کی سمجھ تو ویسے بھی موٹی تھی، وہ بولا، مگر میں اسے لے کر کہاں آؤں؟ وہ مفرور نہیں ہے، پریشان ہے، اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ اعتماد کرنا جانتا ہی نہیں، خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ یہاں کوئی عقل کل نہیں، زمینوں کے نیچے بھی اسرار ہے اور آسمانوں کے اوپر بھی، باقی سب خلا ہے۔ صدیوں کا حساب رکھنا اور حساب سے لمحے گننا اور لمحوں سے پل نکال کر ہتھیلی پر رکھنا آسان نہیں ہے، مورکھ، یہ تماشا بھی نہیں ہے، یہ سب عادات ہیں اور عادات کا کھیل ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک سب ایک ہے، ایک دوسرے سے مل کر طاقت بنتا ہے۔ اندھیرا بذات خود اسرار ہے، روشنی بھی، رنگ بھی اور ہوا بھی، سب مربوط ہیں، مندروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر، چرچ میں اور گردوارے میں کوئی چیز مختلف نہیں۔ صدیوں کا انسان ذرا سی تبدیلی پر نازاں ہے، بے حیثیت کو حیثیت دے دینا بھلا انسان کا کام ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بول رہا تھا، اس کا کہا ہوا حرف حرف میں اپنے ذہن میں اتار رہا تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے سنانے کو اونچے لہجے میں بول رہا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہا سب بامعنی ہے۔ وہ ایک ایسی زبان بول رہا تھا جو اس طرح کے لوگ عام طور پر نہیں بولتے۔ وہ حلیے سے کسی خاص مذہب کا پیروکار لگتا تھا، نہ چہرے سے۔ اس نے جتنی زبانوں کے الفاظ اور ان جملوں میں بولے تھے وہ سب بڑی صفائی سے بولے تھے، لگتا تھا جیسے وہ صحیح ادائیگی سے واقف ہے۔ اب بھی طیب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر پوچھ رہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہمارا خاندان ایک مصیبت میں مبتلا ہے، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، کیا آپ کچھ دیر میرے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ طیب، میں نے آواز دی۔ وہ انتہائی بے وقوفی کی حرکت کر رہا تھا۔ ہم اسے اس حلیے کے شخص کو لے کر گھر نہیں جا سکتے، ناصر چچا ہمارے کان کھا جاتے، زہرا آپا پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی، گھر کے لوگ الگ ہم سے الجھ جاتے۔ طیب نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور پھر ان سے بولا، آقا با گیا، مجھے بتائیے۔ اس شخص نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا اور بولا، تیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اندھیری آ جانا کل، ریل کی پٹڑی کے نیچے ندی کے پاس۔ اور اتنا کہہ کر اس نے سر کو کندھوں پہ لٹکی چادر سے ڈھانپ لیا اور سیدھا بیٹھ گیا اکڑ کے۔ پھر طیب بولتا رہا مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب ٹیکسی والا بھی الجھ گیا اور بولا، صاحب آپ لوگوں کو دیر ہے تو اتر جاؤ۔ اب میں نے طیب کو آواز دی، وہ بڑبڑاتا ہوا چلا آیا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی بولا، یار بڑا پیچیدہ آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا تھا، میں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ٹیکسی والے نے ٹرن لیا اور ہم گھر کی جانب چل پڑے۔ راستے میں طیب نے بتایا کہ کل ہم اسے ملنے اندھیری جائیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ شخص اب میرے لیے بھی دلچسپ ہو گیا تھا، اس کی باتیں بڑی پراسرار تھیں، پرمغز تھیں۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، پھر اس کے نقوش جو نامعلوم کیوں مجھے جانے پہچانے لگ رہے تھے، اب کسی کانٹے کی طرح میرے ذہن میں چبھ رہے تھے۔ یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں، کیسے یہ یاد نہیں تھا۔ ہم کچھ دیر بعد گھر پہنچ گئے۔ زہرا آپا مجھے دیکھ کر حسب سابق کھول آ گئیں۔ 15 منٹ تک صرف یہ پوچھتی رہیں کہ گھر میں سب خیریت ہے، میں کیوں آیا ہوں، عصمت آپا کیسی ہیں، فرحت اور بی جان خیریت سے ہیں کہ نہیں، منی دادا منی دادی کی صحت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ طیب نے اتنی دیر میں کئی فون گھما ڈالے تھے۔ وہ غالباً رہائش کا بندوبست کر رہا تھا۔ میں اسے صاف طور پر کہہ چکا تھا کہ میں کسی بھی حال میں ناصر چچا اور زہرا آپا کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ زہرا آپا سے میں کہہ چکا تھا کہ میں دفتری کام کی وجہ سے آیا ہوں اور یہاں نہیں بلکہ دفتر کی جانب سے انتظام کیے گئے گھر یا ہوٹل میں رہوں گا۔ ناصر چچا نے لا تعلقی سے سب کچھ سن لیا، طیب کو لمبا چوڑا لیکچر دیا اور چلے گئے۔ ہم نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے۔ طیب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی قیام کا معقول انتظام کر چکا ہے۔ میں نے فراغت پاتے ہی طیب سے پوچھا، کیا رہا؟ میرا ایک دوست حوالدار ہے، باندرے میں رہتا ہے، وہیں اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ تھانے کے احاطے میں رہتا ہے کیونکہ اکیلا ہے، اس کا ایک بنگلہ باندرے ہی میں ہے، وہاں انتظام ہو گیا ہے۔ اس کے نچلے حصے میں کوئی پروفیسر قیام پذیر ہیں، شام کو ہمیں وہیں چلے جانا ہے۔
میرا دوست گوپال بھی وہیں مل جائے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے دوران میں زہرہ آپا کی تسلی کرواتا رہا۔ انہیں اماں بہت یاد آ رہی تھی، پھر انہوں نے جو خواب سنایا تھا اس نے مجھے حیران کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بہت پریشان تھی۔ خواب میں انہوں نے عصمت آپا کو چیختے چلاتے اور تڑپتے دیکھا تھا اور ان کے جسم پر مکڑیوں کو رینگتے بھی دیکھا تھا۔ خواب 100% سچا تھا، مگر میں نے ہنس کر ٹال دیا۔ ان سے کیا کہتا، وہ تو غم سے ہی پاگل ہو جاتی۔ طاہر بھائی بھی دورے سے واپس نہیں آئے تھے، اس لیے ان کا وہاں جانا بھی مشکل تھا۔ میرے اطمینان دلانے سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، مگر رہ کر اماں اور عصمت آپا کا ذکر کر رہی تھی۔ انہی باتوں سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ شام تک کا وقت جیسے تیسے گزار لیا، پھر سرے شام ہی ہم لوگ نکل گئے۔ طیب نے ناصر چچا کو بتا دیا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے بادل نخواستہ مان لیا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے طیب کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ میں نے طیب سے کہہ دیا تھا کہ وہ واپس آ جائے، مگر یہ بات سن کر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہم باندرے پہنچے تو وہاں ایک لمبا چوڑا مضبوط جسم کا خوبصورت اور صحت مند نوجوان موجود تھا۔ یہی گوپال تھا، پڑھا لکھا اور شائستہ طبیعت کا مالک۔ اس نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ گھر کی صفائی ستھرائی کر کے ایک 12-13 برس کے بچے کو ہماری خدمت پر مامور کر دیا۔ وہ پینے پلانے کا شوقین تھا، سو اس کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، مگر میں نے معذرت کر لی۔ طیب بہت بے چین تھا، غالباً اس کے لیے یہ سنہری موقع تھا جو میری وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ گوپال سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جانے کیسے بات پر اسرار واقعات تک پہنچی اور اس نے کئی ناقابل یقین قسم کے واقعات سنا ڈالے۔ وہ ان باتوں پر یقین کرتا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی اور میں مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ میری باتوں کو دیوانے کی بڑھ نہیں سمجھے گا۔ طیب نے بڑے محتاط انداز میں ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات کا بھی کچھ ذکر کر دیا تھا، جسے اس نے بڑی توجہ سے سنا اور قطعی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ خرافات ہے، بلکہ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ ایک کالے علم کے ماہر جوگی بابا کا ذکر کیا اور اصرار کیا کہ ہم اسے پہلی فرصت میں مل لیں۔ بہرحال اس گفتگو سے مجھے اس لیے اطمینان ہو گیا کہ اب اگر یہاں کوئی انہونی ہوئی بھی تو اسے قائل کرنا یا ساتھ دینے پر مائل کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ شاید آج میں آپ کو یہ داستان سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا، بلکہ گوپال ہی کے ہاتھوں گرفتار ہو کر پھانسی کے تختے تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ وہاں قیام کے چوتھے روز کا واقعہ ہے۔ رات کا وقت تھا۔ گوپال شراب کی بوتل شام کو ہی لے آیا تھا۔ میں نے طیب کو اس کے جانے کے بعد سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے آپے میں رہے، میری دوستی اور بے تکلفی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ نہ بھولے کہ میں اس سے عمر میں بڑا ہوں اور منع دادا سے لے کر ناصر چچا اور طاہر بھائی تک کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، نہ ان کے اعتماد کو خاک میں ملانا چاہتا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر کئی قسم کے برے برے منہ بنائے تھے، بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ ایک آدھ پیگ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، بس وقت اچھا گزر جاتا ہے، مگر پھر میرا موڈ دیکھ کر اس نے گفتگو کا موضوع ہی بدل ڈالا تھا۔ گوپال رات کو آنے کا وعدہ کر گیا تھا، شاید طیب کی وجہ سے وہ مجھے بھی کوئی عیاش آدمی سمجھا تھا۔ رات 9:30 بجے وہ لوٹا تو میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور سمارٹ لڑکی کو دیکھ کر کافی خجل ہوا تھا۔ گوپال غالباً کہیں اور سے بھی ڈرنک کر کے آیا تھا، وہ لڑکی بھی نشے میں محسوس ہو رہی تھی۔ گوپال نے ہمارا تعارف کرایا تو اس نے بڑی بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا، مگر طیب پہلے ہی اپنے ہاتھ پتلون سے رگڑ کر صاف کر چکا تھا، مگر وہ لڑکی جس کا نام انیتا تھا میرا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میری تعریف بھی اس نے برملا کر دی۔ اس نے کہا تھا، گوپال، تمہاری کمپنی میں اب اچھے لوگ بھی آ گئے ہیں۔ مسٹر ضیاء پرکشش اور ہینڈسم ہیں۔ میں کبھی کسی سے پہلی ملاقات میں متاثر نہیں ہوتی، مگر مسٹر ضیاء نے مجھے متاثر کیا ہے۔ جی، مجھے طیب کہتے ہیں۔ میں ضیاء کا کزن ہوں اور ہم کیونکہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وجاہت موروثی ہے۔ طیب نے فوراً مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہنس پڑی، جان گئی کہ طیب اپنی بھی تعریف کا خواہش مند ہے۔ جی لگ رہا ہے۔ سمارٹ تو آپ بھی ہیں، لیکن جو عجیب اور پراسرار کشش ضیاء میں ہے وہ شاید ابھی پوری طرح آپ میں پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ شاید بڑے ہو کر آپ بھی اتنے ہی پرکشش ہو جائیں شاید۔ اس کی بات سن کر میں اور گوپال بے ساختہ ہنس پڑے۔ طیب بھنا گیا، پھر اس نے سیدھے منہ انیتا سے بات نہیں کی اور انیتا بھی بات بات پر اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ گوپال نے طیب کا بہت ریکارڈ لگایا۔ انیتا سے باتیں کرنے کے بعد جو کچھ اس کے بارے میں معلومات ہوئیں وہ یہ تھیں کہ وہ کرسچن ہے، بمبئی میں رہتی ہے، جبکہ اس کے والدین کا تعلق گوا سے ہے اور وہ اب بھی گوا میں رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس کے 6 بہن بھائی ہیں۔ انیتا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر کے ان سب کی کفالت کرتی تھی۔ اس کا باپ گوا میں ایک میڈیکل اسٹور چلاتا تھا، مگر اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں۔ انیتا ہسمکھ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے پرکشش جسم اور خوبصورتی کا اسے پورا ادراک تھا۔ ملازمت سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، سو وہ اپنے چند مالدار دوستوں کو بھی وقتاً فوقتاً خوش کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتی تھی۔ کمال یہ کہ اس نے یہ باتیں خود بتائی تھیں اور صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اسے قطعی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی بات سن کر اپنی بغلیں جھانکی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے اس کی صاف گوئی کو مائنڈ کیا ہے، جس پر اس نے مجھے جو کچھ کہا اسے سن کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ اس نے کہا تھا، مسٹر ضیاء، آدمی کو اپنی ضرورتیں ہر حال میں پوری کرنا پڑتی ہیں، اسے وہ اپنی صلاحیت سے ہی پورا کر سکتا ہے۔ میں جس قدر محنت کر سکتی ہوں کرتی ہوں۔ مجھے ہڈ حرامی کی عادت نہیں ہے، مگر دنیا کے ہر خطے میں عورت سے زیادہ کام لے کر کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اب میری جو ضرورتیں تنخواہ سے پوری نہیں ہوتی ان کا میں کیا کروں؟ مرد میرا حق کھاتے ہیں، میں مردوں سے اپنا حق چھین لیتی ہوں۔ طریقہ کار وہی استعمال کرتی ہوں جسے کرنا میرے لیے آسان ہے۔ میں بندوق دکھا کر حق نہیں چھین سکتی، میں جھگڑا کر کے نہیں چھین سکتی۔ میرا وہی باس جو میری تنخواہ کم کر کے دیتا ہے، رات کو مجھے تنخواہ سے زیادہ رقم خوش ہو کر دیتا ہے۔ جس صلاحیت سے میں رات کو کام کر لیتی ہوں اس صلاحیت سے زیادہ میں دن بھر کام کر کے حاصل نہیں کر پاتی۔ رہا برائی کا کانسیپٹ تو ہر شخص کی نظر میں مختلف ہے۔ جب میرے باس کو اپنی کمینگی کا احساس نہیں ہوتا تو مجھے کیوں ہوگا؟ میں تو پھر محنت کر کے پیسہ حاصل کرتی ہوں، جبکہ وہ مجھ جیسی عورتوں کی محنت چراتا ہے، اس سے اپنی تجوریاں بھرتا ہے۔ وہ بڑا معزز ہے، بڑا معتبر ہے، اس کا معاشرے میں مقام ہے، جبکہ میرے بارے میں لوگ غلیظ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی ضروریات کسی کی مجبوری خرید کر پوری نہیں کرتی، بلکہ اپنی ہی مجبوری کا سودا کرتی ہوں۔ طیب تو ان باتوں سے شاید اس لیے خوش تھا کہ وہ اسے آسان لگ رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ سمجھدار، با اخلاق اور اعلیٰ طبیعت کی عورت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں غلط تعریف کر رہا ہوں، مگر سوچئے تو اس نے مجھے دھوکہ دینے، خود کو شریف ظاہر کرنے یا اعلیٰ کردار کا حامل بتانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی سچائی میرے دل میں اس کا احترام پیدا کر گئی۔ اس نے گوپال کے ساتھ پھر پیگ پر پیگ لڑھانے شروع کر دیے۔ صرف ایک مرتبہ مجھے ساتھ دینے کو کہا۔ جب میں نے معذرت کر لی تو وہ کچھ نہ بولی، بلکہ گوپال کے اصرار کرنے پر ٹوک دیا اور کہا، یار کیوں ضد کرتے ہو؟ پینا برا ہے سو ہے، ایک برے کام میں شامل ہونے کے لیے اصرار کرنا اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پینے سے ایسا کون سا بھونچال آ جائے گا۔ میرا خیال ہے ضیاء نے کبھی چکھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لطف سے واقف نہیں ہے۔ یہ طیب تھا۔ میں نے اسے گھورا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچھا ہی ہے، ہر برائی میں لطف ہوتا ہے مگر وقتی۔ ضیاء آئیڈیل قسم کا آدمی ہے، اگر یہ بلا تکلف پی لیتا تو میرے ذہن میں اس کا امیج شاید خراب ہو جاتا، حالانکہ میں خود ڈرنک کرتی ہوں۔ ہر آدمی کو اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنے اصول کا احترام کرنا چاہیے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔ اس سے اسے اپنی ذات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، آدمی کا علیحدہ کچھ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ انیتا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جوان نہیں ہوا۔ طیب نے منہ بنا کر کہا۔ وہ ہنس پڑی، دیر تک ہنستی رہی۔ گوپال اب مکمل طور پر نشے میں تھا۔ وہ بار بار انیتا کی طرف ہاتھ بڑھاتا، جسے وہ بڑی نرمی اور غیر محسوس انداز میں ہٹا دیتی۔ ویسے کیا واقعی آپ نے کبھی نہیں پی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ شراب ہوتی کیا ہے، بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے پی کر آدمی کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ محض فرار، ایک ایسا کیف جو اسے کچھ دیر کے لیے اس جیتی جاگتی دنیا سے علیحدہ کر دیتا ہے، پھر لوٹ کر ہوش آنے پر اسے یہیں پہنچ جانا ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے وہ فرار حاصل کرتا ہے وہ اب پھر یہاں موجود ہوتی ہیں، تب اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ وقت کے ضیاع کا پچھتاوا، اور بس۔ کریکٹ، ایگزیکٹ، یہی ہوتا ہے، اس نے مضبوط انداز میں کہا۔ طیب للچائی ہوئی نگاہوں سے میز پر سجی شراب کی بوتل کو دیکھ رہا تھا۔ اب گوپال جھوم رہا تھا، بار بار انیتا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے آرام کے لیے اجازت طلب کی۔ طیب نے فوراً اجازت دے دی، مگر انیتا نے بیٹھنے پر اصرار کیا۔ گوپال تو صرف انیتا کی قربت کا خواہاں تھا، اسے دنیا و مافیا کا ہوش نہیں تھا۔ البتہ اس کی خاموشی سے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ عام حالت میں بہت بولنے والا گوپال
پی کر خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے انیتا سے معذرت کر لی، اٹھتے ہوئے طیب کو بھی آرام کا مشورہ دیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ بھی کر دی کہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ طیب کھسیا گیا۔ انیتا اداس ہو گئی اور بولی، میں تو آپ سے مل کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، یہ واحد خوشی ہے جو مجھے محنت کے بغیر مل رہی ہے۔ خاتون، میں آپ کی ضروریات کا خیال کر کے اٹھ رہا ہوں، غالباً خوشی سے زیادہ دنیا میں ضرورت اہم ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جملے میں اور انداز میں طنز شامل ہو گیا جو مجھے بھی اچھا نہ لگا۔ شدت سے احساس ہوا کہ وہ حساس لڑکی ہے، اسے ضرور دکھ ہوگا، سو میں اس کی جانب دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی تعاقب کا احساس نہیں ہوا، حالانکہ لاشعور میں کہیں یہ توقع تھی، اس لیے میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ میری طرف ہی متوجہ تھی۔ چہرے اور آنکھوں میں سناٹے کا احساس ہوا۔ میں کمرے میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ صاف ستھرا کمرہ تھا مگر ہوادار اور روشن نہیں تھا۔ ایک ڈبل بیڈ، 2 کرسیاں، ایک چکور اونچی سی ٹیبل اس کمرے کا کل سامان تھا۔ میری خواہش پر بیڈ کور سفید بچھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تر و تازگی کا احساس ہوا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، میں یہاں کسی قسم کی پراسراریت محسوس نہیں کر سکا تھا، اس لیے ذہن پرسکون تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ طیب کے لیے دوسرا کمرہ سیٹ کیا گیا تھا، پھر بھی خیال تھا کہ شاید حالات کی وجہ سے طیب کو اسی کمرے میں آنا پڑے۔